मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी रिवीजन क्लास है पहली 13 आयात करीमा की सूरह अल-अनकबूत। सूरह अनकबूत को जानने के लिए अगर हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में जाएं, इसकी जो है वो ज़माना नज़ूल जो है वो देखें जब हम पता चल जाए ना हमें कि ये सूरह मुबारक या ये आयत कब उतरी है, तो हमारा बहुत सारा जो है वो चैप्टर एक क्लियर होना शुरू हो जाता है विजन कि जब उतरी है उस वक्त हालात क्या थे। क्या ये मदनी सूरत है या मक्की सूरत है? मक्की सूरत और मक्की सूरत किस एज में उतरी है? क्योंकि मक्की आपकी जो नबवी ज़िंदगी थी वहाँ पे वो 13 साल की थी। 40 साल से लेके जिस वक्त आपको नबूवत मिली और 53 साल तक आप वहां पे रहे। अब इसमें कौन कौन से वाकयात हैं उसको जो है वो हम अपने ज़हन में बिठा लें। तो ये सूरह मुबारक तकरीबन कोई 5 नबवी में जो है वो उतरी है। तो 5 नबवी में वो वक्त था जिस वक्त पहले 2-3 साल तो उन्होंने इसको जो है वो किसी खातर में नहीं लाए कि ठीक है ये शुरू हो गया है, थोड़ी सी गर्द हटेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ये देखा कि अब तो हर फैमिली में से कोई बच्चे जो है वो जाने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मुसलमान कौन होते हैं? मुसलमान होते हैं गरीब लोग जो गुलाम थे वहां पे, जो वहीं पे आके किसी की कफालत में या किसी की पनाह में आके बस गए थे। तो उन लोगों को जब वो लोग ईमान लाने शुरू हुए और फिर उनके साथ जो है वो फैमिलीज के बच्चे जो है वो ईमान लाने शुरू हुए, तो फिर हर घर में एक हलचल मच गई, हर घर में जो है वो परेशानी शुरू हो गई। अब देखें एक माँ जिसका बच्चा जो है वो पाला हुआ लाड प्यार से, जैसे हजरत साद बिन नबी वकास की मिसाल ले लीजिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि आप बहुत ही सलीमुल फितरत और बहुत ही शरीफुल नफ्स आदमी थे, अपनी माँ के चहेते थे। माँ ने जब इनके बाप फौत हो गए थे तो इनकी वालदा ने जो है वो इनको पाला था, और जब इन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर जो है वो माँ जो जिस तरह इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, माँ जी ने जो है वो खाना पीना बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं भूखी रह के मर जाऊंगी अगर तू वापस जाए वो अपने मजहब की तरफ ना आया तो। अब देखिए वो बच्चा जो हमेशा शुरू से ताबेदार ओबीडियंट माँ का चहेता हो, शरीफ हो, अब वो एक दोराहे पे खड़े हैं। अब उस दोराहे पे खड़े उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने माँ के पास आया कि माँ अब वो मजहब तो मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं ऐसे भूखी रह के मर जाऊंगी। तो कहा कि माँ फिर तेरी अगर 100 भी जाने हों और हर जान मेरे सामने तेरी इसी तरह भूख से निकले तो मैं तब भी मजहब से वापस नहीं आऊंगा। अब ये है वो सिनेरियो उस वक्त का। इसी तरह अगर हम देखते हैं अतबा बिन रबी जो एक मुशरिक थे, उनके एक बेटे हजरत हुजैफा जो छोटे बेटे थे वो इस्लाम ले आए। अब ना दूसरा बेटा लेके आया ना अब्बा लेके आया। अब बदर में जो है वो आमने सामने भी हुए हैं, अतबा बिन रबी और दूसरा उनका बेटा जो है वो मारे भी गए हैं। अब दिल तो हिलता है ना कि मेरा बाप भी मारा गया और मेरा भाई भी मारा गया और मारा भी हमारे मुकाबले में गया। इसी तरह जो है वो अगर आप मिसाल ले लें गुलामों की तरफ आ जाएं, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखिए गुलाम की उस वक्त हैसियत क्या थी। देखिए जो बार बार कुरान में सदक़े के तौर पे कहा जाता है ना कि फ़क्कु राक़बा गर्दन आज़ाद कर दो, उसका मतलब यही होता कि गुलाम आज़ाद करो। इस्लाम गुलामी को ख़त्म करना चाहता था। गुलाम की हैसियत ऐसी थी जैसे एक भेड़ बकरी की है कि जहां से उसके गर्दन में रस्सी डाली और डाल दिया, वो सुबह दोपहर है शाम है धूप है बारिश है, जहां मालिक चाहेगा वो रहेगा। और जहां पे हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ होता था कि आपको तपते सहरा में जो है वो लिटा के आपके सीने के ऊपर पत्थर रख दिए जाते और आपके ज़हन से जुबान से फिर भी नहीं निकलता था। नीम मुद्दा हालत में आपके गली में रस्सी डाल के आपको गलियों में घसीटा जाता। इसी तरह मिसाल ले लीजिए आप हजरत अमार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यमन से में थे। वहां से ईसाइयों से सुन रखा था कि मक्का में एक नबी आने वाला है, और एक रवायत में यह है कि आपको जो है वो ख्वाब में जो है वो बिशारत भी हुई थी कि नबी आने वाला है वहां पे। हजरत यासिर आए, आके अबू जहल के चचा की पनाह तलब कर ली। अबू जहल ने जो है वो अपनी एक लौंडी सुमैया हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब वो निकाह भी कर दिया। आपका एक बेटा भी था अमार बिन यासिर।
اب جس وقت ابو جہل کا چچا چلا گیا، فوت ہو گیا، الٹیمیٹلی ابو جہل کی پناہ میں آ گئے۔ اب سب سے پہلے جس وقت وہ اسلام قبول کیا تو جو ظلمتوں کے پہاڑ اس دونوں میاں بیوی کے اوپر جو ہے وہ توڑے گئے، وہ سوچا نہیں جا سکتا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دونوں ٹانگیں دو اونٹوں سے باندھ کر مخالف سمت میں دوڑا دیے گئے۔ حضرت سمیہ کے ساتھ نازک جگہوں کے اوپر جو ہے وہ برچھیاں نیزے مارے گئے، اور اسی ظلم و ستم سے تنگ آ کے حضرت عمار نے جو ہے وہ کہا، واپس آنے کی کوشش کی، واپس کہہ دیا، اور ان کے بارے میں پھر اللہ نے جو ان کی بریت کے بارے میں قرآن پاک میں جو ہے وہ آیت کریمہ بھی اتاری۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ جس وقت حضرت حباب بن الارت، اب وہ لوہار کا کام کرتے تھے، ایسے ہی ہوا ایک دفعہ کہ جو ظالموں نے جو ہے وہ آپ ہی کی بھٹی میں سے جو ہے وہ کوئلے نکالے اور اس کے اوپر آپ کو لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد وہ کوئلے جب آپ کے جسم کی چربی پگھلی اور پگھل کے وہ کوئلے جو ہے وہ بجھے۔ اس دور کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے لائیے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خانہ کعبہ کی طرف اور دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کا تکیہ بنائے خانہ کعبہ کے جو ہے وہ سائے میں استراحت فرما رہے ہیں، تو آگے کہا یا رسول اللہ اب بہت ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ان کی جو تکالیف جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اتنی جلدی؟ ابھی تو تم لوگوں کے اوپر آزمائشیں آئی نہیں ہیں، تم سے پہلے لوگوں کو تو زمین میں گھاڑ کے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ آرا رکھ کے پھیر چیر دیا جاتا تھا، اور ان کے منہ زبان سے اف تک نہیں نکلتی تھی، ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم جو ہے وہ نوچ لیے جاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ اس حالات کو مد نظر رکھیے، جب ہم اس ایرا کو جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں تو سٹڈی کرنے میں پھر اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اللہ کے راز اللہ ہی جانے۔ حاسب الناس، کیا سمجھ لیا لوگوں نے، ان یترکو، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو، کہ بس وہ یہ کہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ کیا صرف مسلمانوں کے رجسٹر میں محمد فلاں کر کے جو ہے وہ نام لکھوا کے بخش دیے جائیں گے؟ کیا جنت اتنی آسان ہے کہ صرف کہہ دینے سے مل جائے گی؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے کے اوپر، یہ کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے۔ وہم لا یفتنون، اور وہ تو ابھی آزمائے ہی نہیں گئے، ان کا تو امتحان ہی جو ہے وہ نہیں لیا گیا۔ ایسے ہی ہے، دیکھیں جہاں پہ بھی آمنو کہا گیا وہاں پہ عمل الصالحات ضرور کہا گیا، اکیلا، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان لگائیں لائیں مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھوا لیں اور جو مرضی کرتے پھریں اور کل کو بخشے جائیں گے۔ جنت اتنی سوکھی نہیں ہے، اور نہ صرف اعمال صالح کرنے والا جو ہے جب تک ایمان نہیں لاتا وہ اس میں جو ہے وہ قابل جو ہے وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ تو جہاں پہ بھی بات ہے، دیکھیے جتنے بڑے امتحان ہوتے ہیں اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ امتحانات نبیوں کے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو سب سے زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں، جیسے میں نے کچھ مثالیں آپ کو جو ہے وہ ابھی دیں، اس کے بعد ان کے بعد والوں کے، ان کے بعد والوں کے، ان کے بعد والوں میں، اس طرح بتدریج جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو جتنے امتحانات ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس لوگوں نے گمان کر لیا کہ ہم صرف ایمان لے آئیں اور تو کیا وہ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ولا یفتنون، اور ان سے کوئی امتحان، فتنن، جو امتحان لینا، آزمائش کرنا، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ، اور بلا شبہ امتحان لیا گیا ان کے لوگوں سے پہلے، ان سے پہلے بھی لوگوں کا امتحان لیا گیا، ان لوگوں کو جانچا گیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، بس تاکہ اللہ ضرور جان کر رہے گا۔ کیا جان کر رہے گا؟ الَّذِينَ صَدَقُوا، سچے کون ہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ضرور جان کے رہے گا کہ جھوٹے کون ہیں۔ اب ہم میں سے سچے جھوٹے کا فیصلہ کون رہے گا؟ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ترجمے کے حساب سے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ جان کر رہے گا، لیکن اللہ تو علیمن ہے، اللہ کی تو صفت ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ کون اس میں سے سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن یہ کہ اللہ ظاہر کر کے رہے گا، بتا کے رہے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس میں سے۔ تو اللہ جو ہے وہ تم سے پہلے بھی لوگوں کے امتحان لیے، اور اللہ جو ہے وہ جان کے، یہ
ممیز کر کے رہے گا، ان میں فرق ڈال کے رہے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اب یہاں پہ یہ صورت ہمیں ایسے نظر آتی ہے جیسے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافق نظر آتے ہیں، لیکن یہ منافق وہ نہیں منافق جو مدینہ میں منافق تھے۔ یہاں پہ حضرت جیسے عمار کی مثال ہے، عمار بن یاسر کی، ماں باپ کو شہید کر دیا گیا اور اذیتیں دیکھ کے تو جو ہے وہ کچھ کلمات کہے تو اللہ نے ان کی بریت جو ہے وہ فرما دی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کچھ تو جو ہے وہ اس وقت ان مصیبتوں کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکے، کچھ تھے جو رشتہ داریاں جو بلیک میلنگ تھی یا ایموشنل جو ہے وہ تھی، ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ ان لوگوں کے بارے میں صورت ہے۔ ام حسب الذین، اچھا یہ تو بات ہوگی ان لوگوں کے لیے۔ اب دوسرا گروپ کون سا تھا اس وقت سامنے؟ یہ وہ گروپ تھا جو ظلم کرتے تھے۔ اب جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیہ بن خلف تھا، امیہ بن خلف نے کیا کیا کچھ نہیں کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور بدر میں یہ ہوا پھر کہ بدر میں آ گیا قابو، اور آ کے سامنے جو ہے وہ پھر لوگوں نے چاہا اس وقت کہ جان چھوڑ دی جائے، اللہ کے نبی نے بھی حوالے کر دیا پھر بلال کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا، چاہا لوگوں نے کہ انا بطش ربک لشدید، بے شک میرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں، ان یسبقون، یہ کہ وہ ہرا دیں گے ہمیں، وہ سبقت لے جائیں گے ہم سے۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، مغیرہ، کتنے لوگ تھے جن لوگوں نے یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور وہ برے اعمال کرتے تھے، کیا وہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے؟ کیا ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ان کی پکڑ تو پہلا جو ہے وہ نمونہ بدر میں دکھایا گیا، 70 بڑے سرداروں کے سر جو ہے وہ اتر گئے وہاں پہ۔ بہت برا ہے ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں وہ بہت برا کام ہے۔ من کانو یرجو، جو ہے امید رکھتا، من کانا یرجو، جو ہے امید رکھتا، رجا جو امید رکھتا ہے، لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَإِنَّ، تو بے شک، عدل اللہ مقرر کر رکھی ہے اس کی میعاد اللہ نے، لاۃ، یقیناً وہ آنے والی ہے۔ تو اب جو تو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، دیکھیے جو نیکیاں کرتا ہے اس امید پہ کہ کل کو اللہ اپنی رحمت سے مجھے بخش دے گا، تو اللہ اس کی امید کو جو ہے وہ خالی نہیں لٹائے گا، پھر یقیناً اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، یقیناً وہ آنے والی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ جس کے دل میں طمع ہے کہ ہاں میں نے اٹھنا ہے، اس کو آخرت پہ یقین ہے، اللہ کا رسول سچ کہہ رہا ہے، اس راستے پہ چلنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کو پتا ہے کل کو میرے رب سے ملاقات ہونی ہے، تو رب سے وہ ملاقات ہونی ہے، وہ وقت مقرر ہے، وہ یقیناً آنے والی ہے۔ تو جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن بھی رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ کوششیں، تمہاری یہ سعی جو ہے وہ رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس ملاقات پہ یقین کر کے کچھ کرتے رہو اور تمہیں اس کا بدلہ نہ ملے۔ اس کا بدلہ تو جو ہے وہ اتنا ملتا ہے کہ اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ منیمم 1 to 10، ایک کے بدلے میں 10، یہ منیمم لیول بار۔ کرنے کا سوچا نہیں کی ایک، کرنے کا سوچا کر لی، ایک کے بدلے میں 10، اور 10 کے ساتھ 700، اور 700 کے علاوہ جتنی وہ چاہے گا وہ اتنی دیتا رہے گا۔ امن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، بس جو کہ جاہد لفظ کس سے ہے؟ جہد سے۔ جہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، اسی سے لفظ ہمارا جہاد ہوتا ہے، اسی سے جد و جہد لفظ ہمارا ہوتا ہے۔ امن جاہد، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے، فانما یجاہد لنفسہ، تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ جس نے کوئی کوشش کی اس نے اللہ پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اللہ کے جو ہے وہ اللہ کی ملک میں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہو جائے، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو جو یہ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، یہ اللہ پہ احسان نہیں کرتے، یہ رسول پہ احسان نہیں کرتے، یہ اپنے ذات کے اوپر احسان ہے۔ جو کوئی کوشش کریں گے وہ ہم اپنے لیے کریں گے۔
تاکہ کل کو ہماری اگلی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے، ہمیں جو ہے وہ جن جنتوں کے وعدے کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں لے جائے۔ یہ کوشش اپنے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بشارت بھی دیتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ پہلے ترغیب دی گئی، ڈرایا گیا، جس طرح ایک شفیق استاد یا جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو پہلے تھوڑا سی کان مروڑتا ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ دھمکیاں لگاتا ہے، تھوڑا سا ڈراتا ہے، اور ڈرانے کے بعد جب بچہ ڈر جاتا ہے تو پھر اللہ جو ہے جو 70 ماہوں سے جو اتنا پیار کرنے والا ہے، اللہ پھر اس کو پیار سے شفقت سے جو ہے وہ پھر بتاتا ہے۔ والذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال کیے صالح، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم یقیناً ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے۔ کب تک دور کر دیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندے کو، اللہ کو تو وہ بندہ ہی بڑا پسند ہے جو گناہ کر کے اس کی طرف پلٹ جاتا ہے، وہ اس وقت تک اللہ، جب تک موت کی آخری جو ہے وہ ہچکی آ نہیں جاتی، اس سے پہلے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لنکفرن عنہم، یقیناً ہم مٹا دیں گے، دور کر دیں گے ہم اس کی برائیاں اس سے، ولنجزینہم، اور ہم بدلا دیں گے اس کو، احسن الذی، یہ احسن الذی جو ہے لفظ ہے نا کہ بہتر اس سے جو اس نے کیا ہے، تو یہ احسن الذی کتنا؟ 10 تک، 10 سے لے کے 700 تک۔ جس کی پھر مثال دی، ایک بیج بویا تھا، ایک شاخ، ایک کمپل اٹھی تھی، اس کے ساتھ 7 ڈالیاں تھیں، اس ڈالیوں میں جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ سٹے تھے، اس میں سے اتنے دانے لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم بدلا دیں گے، احسن الذی، اس سے بہتر جو کانوا یعملون، جو وہ کرتے آئے تھے۔ تو ایک کے بدلے میں کتنی ملیں گی، کیسے ملیں گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے وعدے ہیں اور یہ وعدے ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہاں تک تو بات ہوگی توحید کی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نہیں۔ اب اس کے بعد، اللہ کے بعد قرآن میں جو مقام ہمیں ملتا ہے، وہ مقام کس کا ملتا ہے؟ وہ مقام ملتا ہے ہمیں والدین کا۔ جہاں پہ بھی اللہ کی بات ہوئی، اللہ کے بعد کس کے لیے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ فرما بردار ہو جاؤ؟ اپنے والدین کے لیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور وصینا لفظ ووصینا، اور ہم نے وصیت کی۔ وصیت نارملی مرنے والے کے لیے نہیں ہوتی، کوئی بھی اچھا کام کسی کو کہا جائے، نصیحت کے زمرے میں جو آتا ہے وہ وصیت ہی ہوتا ہے، اور نصیحت کرتا ہے، نصیحت کی اللہ کو ہم نے بے والدیہ، بارے اپنے والدین کے، حسنا، اچھا سلوک کرنے کی۔ اب اچھا سلوک کرنے کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جیسا کہ جو ہے وہ نہیں مان رہی تھیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کو چھوڑا نہیں، کیا کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ زور دیں، اگر وہ ضرور جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی اور کو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے کوئی پتہ نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پس تو ان دونوں کی بات مت ماننا۔ شرک کے علاوہ ان کی بات مانو، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، لیکن جب وہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، تو پھر دیکھیں اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی ایک لمٹ ڈیفائن کر دی گئی، یہاں پہ ایک لائن ڈرا کر دی گئی کہ اس لائن تک والدین کے ساتھ جو ہے مہربانی کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ تجھے ایسی بات کہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بات کی احکامات کی نفی کرتی ہے، تو پھر وہاں پہ تمہیں جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ نہیں ماننا۔ ان کا احترام میں کمی نہیں آئے، ان کا خیال اسی طرح رکھا جائے، لیکن وہ بات جو وہ کہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ لائن ڈرا ہو گئی ہے، وہ لمٹ ڈیفائن ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے فلاں جو ہے وہ بت کے ساتھ جو ہے وہ ماتھا ٹیک کے آؤ، جاؤ فلاں دربار پہ جا کے یہ کر کے آؤ، وہ لائن ڈرا ہو گئی ہے۔ یہاں پہ احترام کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، فرما بردار بن کے رہنا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے منافی بات ہوگی، وہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جانا۔ ایک بات یاد رکھو، فَلَا تُطِعْهُمَا، پس مت ماننا ان کی، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، یاد رکھو تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں بتاؤں گا، پھر میں خبر دوں گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے آئے ہو۔ تو یہاں پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتا دیا گیا، لمٹ ڈیفائن کر دی گئی، اور پھر یہ کہا گیا اگر وہ شریک کریں میرے ساتھ کسی کو جس کا تجھے پتہ نہیں ہے، تو ان کی بات مت ماننا۔ یاد رکھو الیہ مرجعکم، تمہیں میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے،
اور جب تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں خبر دوں گا جو تم کرتے رہے ہو۔ ہم تو یہاں پہ بات کر کے بھول جاتے ہیں نا کہ کیا ہوا۔ یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جانتے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ وہ حساب کا رجسٹر اس دن سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا اس دن کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم، یقیناً ہم ان کو داخل کریں گے، فی الصالحین، صالح لوگوں میں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ یہ صالحین میں داخل ہونے کی دعا کس نے کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ مجھے صالح لوگوں سے میں شامل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ مجھے صالح لوگوں میں، اور اللہ تو کہتا کہ ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، میں تجھے ان صالح لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ کتنا بڑا رتبہ اللہ جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں، کتنی بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انعام جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بخش رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اور اعمال صالح کرو، میں تجھے ان میں شامل کر دوں گا، ان میں شامل کر دوں گا جن میں شامل ہونے کی دعائیں انبیاء کرام کرتے آئے۔ امین الناس سے اب اس کے بعد آ جائیں ان لوگوں کی طرف، وہ لوگ جو ان بٹوین ہو گئے کہ جس وقت ایمان تو وہ لے آئے، جب پریشر پڑا مشرکین والدین کا، جب پریشر پڑا مالکوں کا، تو پھر ان بٹوین ہو کے کچھ ادھر واپس چلے گئے، کچھ رہ گئے، اور کچھ جو ہے وہ انتظار میں رہے کہ جو فتح حاصل کرے گا اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ نام ادھر بھی لکھوا دیتے ہیں، رہتے ادھر والوں کے ساتھ بھی ہیں۔ اگر جو ہے وہ ادھر کی طرف سے کچھ آیا تو کہیں گے یہ اسلام لانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا مجھ پہ، اور اگر ادھر مسلمان جیت گئے تو پھر کہیں گے اچھا ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے ہمیشہ سے۔ تو یہاں پہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے آگے، امین الناس سے، اور لوگوں میں سے وہ من یقول، جو یہ کہتا ہے آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب تکلیف دی گئی ان کو اللہ کی راہ میں، جعل فتنة الناس، لوگوں کی طرف سے امتحان لیا گیا، جو آزمائش ہوئی، جو آزمائش ہے، جو امتحان ہے، کا عذاب اللہ، مانند اللہ کی عذاب کی ہے۔ یہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جب یہ ایسے ہی میں مثال دے رہا ہوں کہ جب ایک کسی کو جو ہے وہ جو ایمان لے آیا اور اس کو مارا پیٹا جا رہا ہو تو کہ یہ تو میرے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور یہ اللہ کا عذاب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس لیے آیا کہ میں نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس کو عذاب کی مانند جو ہے وہ کہتا ہے۔ اب وہ ایک بات وہ کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور جب مدد آ گئی اللہ کی، فتح حاصل ہو گئی، تو پھر کیا کہتا ہے لَا يَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تب وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اب یہ وہ لوگ جو ان بٹوین رہتے ہیں، نام لکھوا کے کلمہ پڑھ کے کھڑے بھی ہو گئے ہیں، اور اگر کوئی مار پیٹ ہوتی ہے، کوئی ایذا آتی ہے، کوئی جنگ میں ہار جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یہ تو عذاب ہی آ گیا، میں کون سا جو ایسا اسلام قبول کر لیا کہ میرے اوپر جو یہ ساری امتحانات شروع ہو گئے، یہ کہتے ہیں۔ اب اس سائڈ پہ رہ رہے ہیں، ان کو کہہ بھی رہے ہیں، اور ساتھ جیسے ہی اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی ہے تو پھر مال غنیمت میں حصہ لینے کے لیے جب وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں دیکھیں ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے لڑائی نہیں کی تھی جب جو ہے وہ ہم اسلام لے کے آئے تھے، فلاں قبیلہ تو لڑ کے آیا تھا، فلاں جو ہے وہ آپ سے جنگ کر کے آیا تھا، ہم نے تو ویسے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اولیس اللہ، کیا اللہ نہیں بعالم علم رکھتا بما فی الصدور العالمین، کیا یہ بات نہیں پتا تم لوگوں کو کہ جو اللہ ہے، اللہ تو کیا اللہ سینوں میں چھپی باتیں نہیں جانتا؟ جب اللہ تو سب کچھ جانتا ہے تو پھر اللہ کو تمہارے اندر کی بات کا بھی پتا ہے کہ تم اس وقت کدھر ہو، تم اس وقت مومنوں کے ساتھ ہو، اس مسلمانوں کے ساتھ ہو، یا تم جو ہے وہ ہو کہ جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے، اس کی عملی تفسیر ہو، یا تم ادھر کے ساتھ ہو، تو اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً اللہ جان کے رہے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ظاہر کر کے رہے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ان لوگوں کو بھی اللہ ضرور جانے گا جو منافق ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب ایک اور لالچ دیا جاتا تھا، آج کے دور میں بھی یہ لالچ لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ لالچ کیا ہوتا تھا؟ وہ چھوڑو کیا پڑھنی نماز، کیا رکھنے روزے، آؤ پیر صاحب کے پیچھے چلتے ہیں، وہی جو ہے وہ ہاں یہ گناہ شناب ہوئے، ہم جو ہے وہ بخشا لیں گے اس وقت جا کے، ہم بار اٹھا لیں گے اس وقت، پیر صاحب ہیں نا وہ اس وقت جان چھڑوا لیں گے اپنی۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکاری ہیں، جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، ہماری راہ پہ چلو، ہماری راہ پہ چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور یقیناً ہم اٹھا لیں گے، حملہ اٹھا لینا، بوجھ اٹھا لینا، ہم اٹھا لیں گے خطاياكم، تمہاری خطائیں،
تمہاری خطائیں جو ہے وہ ہم اپنے کھاتے میں ڈال لیں گے، تم ہمارے کہنے پہ چلو۔ وما ہم بحاملین، اب اس کو کلیریفائی کیا جا رہا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہاں پہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کا بار، اپنے ہر چیز کا بار خود اٹھانا پڑے گا۔ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ بار ہمارا اٹھا لے، جو کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیاری بیٹی، ان دونوں سے جو ہے وہ کبھی نہ کہتے کہ جو کرنا ہے یہاں پہ کر لو، وہاں میں تمہارا جو ہے وہ ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوں۔ اس حد تک کہ جو ہے وہ تم نے خود کرنا ہے، اپنے اعمال اچھے یہاں پہ لے کے جانا، کوئی کسی کے جو ہے وہ اعمال شیئر نہیں کرے گا، وہاں پہ ہر کسی کو اپنا حساب خود اٹھانا پڑے گا۔ تو جو کہتے ہیں کہ ہماری راہ پہ چلو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، تمہاری خطائیں، وما ہم بحاملین من خطایاہم، اور نہیں ہے وہ بوجھ اٹھانے والے ان کی خطاؤں کا، وہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ من شیئن، کچھ بھی، انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا، تمہاری گناہوں کی جو ہے ذمہ داری میرے سر رہ گئی، میرا پیر جو ہے وہ جا کے تمہیں بچا لے گا، وہ شفاعت کر دے گا، وہ سفارش کر دے گا، سفارش شفاعت تو بہت دور کی بات رہ گئی، کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ جو یہ کہتا ہے ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ انہم لکاذبون، یقیناً بے شک وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، اور یقیناً وہ اٹھائیں گے، اثقالہم، بوجھ اپنے۔ اسکالہ لفظ ثقل سے ہے، وزن، بوجھ اپنے، اسکالن ما اسکالہم، اور بوجھ اور بھی ان کے بوجھوں کے ساتھ، ان کے بوجھوں کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں ہم بچا لیں گے، ایک تو بوجھ ان کا ہوگا۔ یہ وہی بات ہے کہ جس نے کسی کو کوئی بدی کا راستہ دکھایا تو بدی کرنے والے کو جو گناہ ہوگا، جو سزا ہوگی، بدی کا راستہ بتانے والے کو بھی اتنی ہی سزا اور گناہ ہوگی۔ جس نے نیکی کا راستہ بتایا تو نیکی کرنے والے کو جتنا ثواب ہوگا، نیکی کی راہ بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا، اور نیکی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اور اپنے ساتھ ان دوسروں کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے قتل کیا تھا، آج دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں وہ کریڈٹ اس کو بھی مل رہا ہے، ڈیبٹ اس کا اکاؤنٹ بھی ہو رہا ہے، اس کو بھی اس کی سزا مل رہی ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہہ نہیں دیا گیا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو خیر کثیر کیا ہے؟ دنیا میں جو نیک کام ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ ہر چیز کا کریڈٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جا رہا ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں بھی بات وہ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم خیر کثیر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو پڑھتے ہیں تو ہر اچھی چیز، اب 1.5 ارب مسلمان تو اس وقت ہیں، اب 1400-1450 سال پہلے سے لے لیجئے، یہی خیر کثیر ہے، یہی بھلائی ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا تھا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ با ہے، اور اس کے بعد جتنا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کر دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ وہ جو بوجھ اٹھائیں گے ان کا اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی ہوگا۔ اور پھر وَلَا يُسْأَلُنَّ، یہ وَلَا يُسْأَلُنَّ یہاں پہ 2 دفعہ زور دیا گیا، لام بھی لازم کے لیے اور نون ثقیلہ بھی جو ہے وہ لازم کے لیے۔ یقیناً ان سے سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا یوم القیامہ، روز قیامت، اما کانوا یفترون، جو وہ گھڑتے تھے۔ گھڑنا کیا ہے؟ کہ کوئی بھی بات اللہ کی نسبت کہہ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کہہ دینا جو نہ ہی کہی ہو اللہ اور اس کے رسول نے، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، کہ کوئی بھی چیز ایسی جو اللہ اور اس کے رسول سے منسوب کر دینا لیکن وہ حقیقتاً ایسی نہ ہو، وہ گھڑنا ہوتا ہے، کہ بات کی خود اور منسوب کر دیا کہ ہاں یہ ثواب کا کام ہے۔ وہ ثواب کا کام نہ اللہ نے کہیں بتایا تھا، نہ اس کے رسول نے کہیں بتایا تھا، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم یہ کہاں سے گھڑ کے لائے تھے، اور تم نے اپنے تئیں کہیں سے بات کر لی۔ اب جب اللہ نے وہ ایک بات نہیں کہی، ہم اپنے شب و روز میں کتنی ایسی کام کرتے ہیں جو کام ہم منسوب کرتے ہیں کہ اللہ سے۔ میں اس کی اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں کہ یہ جو آج کل ہم نے دھمال کو جو ہے وہ ثواب بنا لیا ہے، یہ آج کل جو ہے وہ صوفیانہ کلام جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بنا لیا ہے، جو آج کل جو ہے ہم نے مزاروں پہ جانا جو ہے وہ ثواب کا کام بنا لیا ہے، اور ہماری کتنی رسومات ہے ہمارے دائیں بائیں، شادی بیاہ کی اور فوتیدگی کی، جہاں پہ جو ہے وہ کوئی کنسپٹ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ملتا اور ہم اپنے تئیں بنا لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا۔
جو گھڑا کرتے تھے، جو کہا کرتے تھے، وَلَا يُسْأَلُنَّ، یقیناً پوچھا جائے گا یوم القیامہ، روز قیامت، اما کانوا یفترون، وہ جو گھڑا کرتے تھے، جو بنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یہ آج ہماری ریویژن تھی 1 سے 13 کی، کل انشاءاللہ 14 سے 22 تک ہم کریں گے، اور پھر منگل سے ریگولر ہماری کلاس شروع ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں ہمت دے، ہم تیرے قرآن کو سمجھیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔